अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा। पूरी कौम जोश खरोश से मना रही है। आज के दिन का मनाने का मकसद बेसिकली खराज तहसीन पेश करना है उन शहदा को जिन्होंने फ़िज़ाओं में, समंदर में, ज़मीन में पाकिस्तानी कौम का दिफा किया, हमारी जंग लड़ी, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया और हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उन पर क्या बीतेगी। इस मुक़द्दस फ़रीज़े अंजाम देते हुए वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, बुलंद मुकाम पाए, और वो तमाम लोग जो इंस्पिरेशन बन के बाकी रह गए, उन्होंने हमारी रहनुमाई की। आज के दिन याद करने का मकसद रिस्पेक्ट पे करना है, इज़्ज़त पे करना है उन तमाम शहदा को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम उनको ऑनर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आज के दिन ये भी याद करना होगा कि उस वक्त हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, उस जंग से हमने क्या सीखा। दिफा हमने कामयाबी से किया, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, लेकिन क्या उसमें कहीं कोई खामी थी, और अगर थी तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जा चुका है। आज हम कहाँ खड़े हैं, ये है वो सवाल, ये है वो गुफ्तगू जिन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मौजूद मेहमानों का। हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं जनाब कोमोडोर साजिद महमूद शहजाद साहब, सितारा इम्तियाज़, पाकिस्तान नेवी से। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, सितारा इम्तियाज़, पाकिस्तान आर्मी से इनका तर्जुमान है, पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री एंड सितारा बिसालत ने। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत वेलकम जी। चिश्ती साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तारीख़ का हर तालिब इल्म इस बात पे यानी मानेगा, इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान एयर फोर्स की कारकर्दगी 65 की वॉर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। मतलब ये कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपना काम किया, पाकिस्तान नेवी ने अपना काम किया, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स ने एक गैर मामूली, आप यूँ कहिए कि उनके लिए एक इम्तहान था, एक हिस्ट्री भी थी एयर फोर्स की कि यानी उस वक्त तक अभी यानी 65 की हम बात कर रहे हैं, 47 में पाकिस्तान बना है। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपने जो भी उनके पास लिमिटेड वसाइल थे, ट्रेनिंग थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का उन्होंने हमने उसको हिस्ट्री ने विटनेस किया। तो ये फरमाइएगा चिश्ती साहब कि कौन सा ऐसा इवेंट है, क्योंकि आपका ख़ुद ताल्लुक़ एयर फोर्स से रहा हुआ है, सो जस्ट डिटेल से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं। मैं ये भी गुजारिश करूँ कि देखिए आप तीनों मेरे मौजूद मेहमान डिसिप्लिन फोर्सेस से हैं, तो आप देख लीजिए कैसे तीनों की टाई है, परफेक्ट सूट है, एक सिविलियन बैठा बगैर टाई के शर्मिंदा हो रहा है। तो मैं माजरत चाहता हूँ मेहमानों से, लेकिन मुझे ख्याल नहीं था। जी चिश्ती साहब, तो ये बताइएगा कि वो कौन सा इवेंट है 60 एयर फोर्स का के पर्सपेक्टिव में जो आपको यानी बहुत इंस्पायर करता है, जिससे आप मुतासिर हैं, हमसे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया नाजी साहब हमें यहाँ बुलाने का और ट्रिब्यूट पेश करने का जो आज दिन है। मेरी इंस्पिरेशन जी, बहुत सारे हीरोज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स का एक हीरो है जो उस तरह तो रिकग्नाइज़ नहीं किया गया जो उसकी मेरी नज़र में कदर है, और वो है स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी स्क्वाड्रन कमांडर थे F-86 स्क्वाड्रन के एक। और मैं थोड़ी सी लीडरशिप पे मैं पहले रोशनी डालता चलूँ कि एयर मार्शल नूर खान एयर फोर्स के चीफ़ थे, और बहुत बोल्ड चीफ़ थे। इतने बोल्ड चीफ थे कि जंग आने का ख़तरा उन्होंने पहले से महसूस किया, बाकियों से शेयर किया अपने साथियों से। शायद उनकी बात पे किसी को यकीन नहीं था कि जंग आ रही है। एक छोटा जहाज़ पकड़ के जेलम के करीब लैंड किया, और पंखे वाला जहाज़ बॉर्डर के करीब उड़े जंग से पहले, और ये 31 अगस्त 1965 की बात है, जंग से पूरा एक हफ़्ता पहले। और उस एक हफ़्ता पहले जब उन्होंने वो रेकी किया उस एरिया को, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फ़ौज तो तकरीबन हमारे बॉर्डर पर खड़ी है लॉन्च करने के लिए अटैक। तो उन्होंने सरगोदा लैंड किया वहाँ से, और एयरफोर्स को हाईएस्ट अलर्ट, जिसको हम रेड अलर्ट कह सकते हैं, उस पर कर दिया पूरी एयरफोर्स को। 31 का ये वाक़या है, और पहली तारीख को वही हुआ जिसका ख़दशा था। हिंदुस्तान ने 4 जहाज़ भेजे हमारे अगेंस्ट रिकॉनेसेंस करने के लिए कि हमारी कोई तैयारी कैसी है। चारों के चारों को हमारे 2 जहाज़ों ने मार गिराया, और उसमें एक स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी थे और एक भट्टी साहब थे, फ्लाई लेफ्टिनेंट भट्टी। उसका नतीजा ये हुआ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इतने बसीत आई और इतना पुअर फाइट किया उन चारों जहाज़ों ने, और चारों मारे गए, सामने अपने सोल्जर्स के सामने मारे गए, क्रैश किए जहाज़। हिंदुस्तान ने 130 जहाज़ अपने ग्राउंड कर दिए, पूरी जंग में उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए, वो वाले ऑर्गन
اور ویمپائر جہاز. انہوں نے سمجھا کہ یہ F-86 اتنا خطرناک جہاز ہے تو ان کو پچ کریں گے تو یہ تو مرائل اور ڈاؤن ہوگا. تو 450 جہازوں میں سے سوچیں 2 لوگوں نے پاک فضائیہ کے 130 جہازوں کو جنگ میں حصہ نہیں لینے دیا. واہ واہ. اور ایئر مارشل نور خان کی قیادت کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی تھا جس کی وجہ سے اتنا بفٹنگ رسپانس ہوا. اب اسکواڈرن لیڈر رفیقی پہ میں دوبارہ آتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول ماڈل ہے ایز اے فائٹر پائلٹ میرے لیے. اسکواڈرن لیڈر رفیقی 6 تاریخ کو دوبارہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک مشن لیڈ کرتے ہیں, اور یہ مشن تھا کہ پاک فضائیہ نے یہ پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی حملہ ہوا تو ہم ہندوستان کی جو سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر میں 3 بیسز ہیں ایئر بیسز, ہلواڑہ, پٹھان کوٹ اور آدم پور, ان کو سائملٹینیسلی 5 بجے حملہ کریں گے اور نیوٹرلائز کر دیں گے. میں تفصیل میں جائے بغیر صرف بریفلی یہ بتانا چاہوں گا کہ کیوں نیوٹرلائز یا تباہ کیوں کرتے ہیں رن ویز کو, کیونکہ وہاں سے ان کی ایئر فورس اپنی فوج کو ہیلپ نہ کر سکے, اور جب ہماری لینڈ فورسز زمینی فوج بڑھے تو وہ ان کو ریزسٹنس نہ ملے. تو پٹھان کوٹ زبردست حملہ ہوا, 13 جہاز زمین پہ تباہ کر دیے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی فارمیشن نے پشاور سے. ایم عالم دوسری فارمیشن لے کے گئے آدم پور کے اگینسٹ, اور وہ ان کو مزاحمت ملی اور وہ نہیں پہنچ سکے, لیکن ڈاگ فائٹ ہوئی اور واپس آ گئے. اب آپ یہ دیکھیے ہلواڑہ تھا جس پہ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے جانا تھا 8 جہازوں کے ساتھ, کیونکہ اچانک سیالکوٹ سیکٹر پر 600 ٹینکوں نے حملہ کر دیا تھا, اور ان 600 ٹینکوں کی وجہ سے آرمی کو شدید ضرورت تھی کہ ایئر سپورٹ آئے, تو ہم نے سارے جہاز ادھر ڈائیورٹ کر دیے سیالکوٹ سیکٹر میں. ان کو 8 کی بجائے صرف 3 جہاز ملے. پھر بھی انہوں نے مشن مکمل کرنا ضروری سمجھا, اور جب یہ جا رہے تھے 3, ایک اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی لیڈر اسکواڈرن کمانڈر, مطلب ہم OC یونٹ جس کو کہتے ہیں, اور نمبر 2 ان کے تھے فلائی لیفٹنٹ یونس, اور تیسرے تھے فلائی لیفٹنٹ سیسل چودھری جو ہم نے فیمس سنا ہوگا. جی. یہ 3 اب جا رہے ہیں 8 کی بجائے, اور یہ جب جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ میں سچویشن آپ کو بتاتا چلوں. کل میں ایک پاک فضائیہ کے ایونٹ پہ تھا ایز اے گیسٹ اسپیکر, تو وہاں پہ میں فلائی لیفٹنٹ یونس کے بیٹے کو ملا. وہ آلموسٹ میری عمر کے ہیں, تو مجھے پہلے بھی پتا تھا لیکن میں نے پھر کنفرم کیا. انہوں نے کہا کہ جب میرے والد شہید ہوئے ہیں اس مشن میں تو میں 3 سال کا تھا اور میرا چھوٹا بھائی 14 دن کا تھا. اور وہ سلام اس ماں کو جس نے دونوں بچوں کو ایئر فورس میں بھیجا, ایک ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوا اور ایک ایئر کمانڈر ریٹائر ہوا. کیا بات, ایسے یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے, یہ ناقابل شکست بات, ناقابل شکست. یہ 2 بچوں کے تھے. اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی خود بیچلر تھے, انہوں نے شادی ابھی نہیں کی تھی. سیسل چودھری نیولی میرڈ تھے, جو میں آپ کو ایک یادگار بات بتانا چاہتا ہوں. سیسل چودھری صاحب سے ہم نے خود بعد میں سنا کیونکہ انہوں نے طبعی وفات پائی اس دنیا سے. 2 شہید ہوئے اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائی لیفٹنٹ یونس اس مشن میں. سیسل چودھری کہتے ہیں جو زندہ بچائے, کہتے ہیں میں جب جہاز پہ ہم لوگ 3 جا رہے تھے, سب جانتے ہیں ہم سیسل چودھری کرسچن تھے, ان کی وائف کا نام تھا ایلس, کیونکہ وہ نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ جو OC یونٹ ہوتا ہے, وہ دونوں میرے ساتھ جو مہمان وہ ایگری کریں گے کہ جو OC یونٹ ہوتا ہے, ہم تو ویسے کیونکہ آفسر صرف لڑتے ہیں, ہمارے ساتھ سولجر سیلرز نہیں جاتے, فائٹر پائلٹس, تو ہم بیویوں کو بہن یا بھابھی کہتے ہیں. تو آپ سوچئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے سیسل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم جہاز کی طرف جا رہے تھے تو مجھے سرفراز رفیقی نے بلایا جہاز سے, ہم جا چل رہے تھے, واپس بلایا. میں نے سمجھا کوئی بریفنگ میں چینج ہے یا ٹارگٹ کو فریش کوئی ایلوکیٹ مجھے کرنے لگے ہیں. تو میں واپس آیا تو انگریزی میں کہتے ہیں سیسل چودھری کو, آئی نو ایلس ول نیور فارگیو می, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ 1 وے مشن ہے کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی. تو سیسل چودھری صاحب سے ہم نے پوچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں نے رفیقی کو کہا کہ جب ہم میں سے کوئی واپس ہی نہیں آ رہا تو کس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گی ایلس. یہ جذبہ ہوتا ہے. جب یہ تینوں چلے گئے, میں مختصر کر کے اب ختم کرتا ہوں, جب یہ تینوں پہنچے تو دشمن تیار تھا کیونکہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے تھے جہازوں کی نا دستیابی کی وجہ سے. وہاں ڈاگ فائٹ شروع ہو گئی, ایک جہاز کو رفیقی نے مارا لیکن ساتھ ہی ان کی گن جیم ہو گئی. ہمارے ملٹری اور فائٹر پائلٹ کے رول میں یہ ہوتا ہے کہ if there is no weapon there is no staying in the area, یعنی آپ اگر ویپن نہیں رہا آپ کا تو واپس آئیں تاکہ دوبارہ لوڈ کر سکیں. یہ کلیئر کٹ ان کی آتھرائزیشن تھی واپس آنے کی, لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر میں واپس چلا گیا تو یہ اتنے جونیئر ہیں, 8-10 جہازوں نے گھیرا ہوا ہے ان کو اور یہ واپس نہیں آ سکیں گے. تو ایز اے لیڈر ہی چوز ٹو اسٹے بیک. میں نان پاکستانیز کی, گوروں کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا, انہوں نے کہا ڈیتھ فار اسکواڈرن لیڈر رفیقی واز اے میٹر آف ٹائم, not a matter of question کہ whether he will die or not. It was a matter of time and this is exactly what happened. تھوڑی دیر بعد دشمن نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو ان 2 جہازوں کو 7-8 جہازوں سے اتنا خوبصورت لڑوا رہا ہے جبکہ یہاں تو پاکستان کا ریڈار بھی کوئی نہیں ہے. تو دس از دا ٹائم ایک فلائنگ آفیسر گاندھی تھے ہندوستان ایئر فورس کے, انہوں نے اوپر دیکھا کہ جہاز اوپر سے کنٹرول کر رہا ہے, وینٹ اینڈ شاٹ ہم, نہتے اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کو. وہ آج بھی ہندوستان میں بریڈ ہے. میرے لیے وہ رول ماڈل ہے. آپ نے پوچھا یہ سوال تھا کہ کیوں ہے, یہ سیلف لیسنس ہے کہ آؤٹ نمبرڈ لیکن صرف کامریڈ شپ کے ان کو چھوڑ کے واپس نہیں آنا, انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. دس از لیڈرشپ, امیزنگ, آؤٹ اسٹینڈنگ, کیا بات ہے.
جی کموڈور صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی، اور پہلا سوال کرتا ہوں کہ آپ نیوی کے بارے میں بتائیے، جیسے کہنا چاہیے کہ وہ جو ایک یعنی ہم کون سا وہ واقعہ ہے جو آپ کے لیے انسپریشن ہے، مینلی 65 اور کا آپریشن، جس کو ہم یوں کہیے کہ ایک جو رول ہے نیوی کا شاید اس طرح سے ڈسکس ہوتا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ پلیز ذرا بتائیے ہمیں، رہنما سکھائیں، بتائیں کہ آپ کو کون سا واقعہ ہے جس سے آپ انسپریشن لیتے ہیں 65 کی وار میں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج. لیکن جب 6 ستمبر کو ہمارے بزدل دشمن نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو سب سے پہلے زمینی لڑائی شروع ہوئی، آرمی دونوں ملکوں کی انوالو ہوئی اس میں. اچھا، پوری پاکستان بحریہ جو تھی وہ بےتاب تھے ہمارے سیلرز اور ہمارے افسرز کہ کب بھارتی بحریہ جو ہے وہ کھلے پانی میں آئے، کھلے سمندر میں آئے، ہم جائیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ پورا دن گزر گیا اور بھارتی کوئی جہاز کھلے سمندر میں نہ آیا. جب اگلا دن سٹارٹ ہوتا ہے 7 ستمبر کا، اس میں ایئر فورس کی انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے. ایئر فورس نے بڑے زبردست دن کیے، بڑے انہوں نے کمال کیے، بڑے جہاز کرائے. لیکن ہماری تشنگی اسی طرح رہی، پورا دن انتظار کرتے رہے کہ بھارتی بحریہ اپنی پورٹ سے باہر آئے، اپنے ہاربر سے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے اور کھلے سمندر میں آئے تاکہ ہم بھی ان کا مقابلہ کریں. لیکن افسوس کہ اگلے دن بھی ہمارا جو ڈرپوک دشمن ہے وہ نہیں آیا. جب 7 ستمبر کی شام ہوتی ہے، رات کو انتظار کی گھڑیاں تھک جاتے ہیں انتظار کر کر کے ہمارے جو سیلرز ہیں، تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ نہیں آتا تو ہم چلتے ہیں بھارت، جا کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ آج کل دیکھیں انڈین فلموں وہ کہتے ہیں دشمن کے گھر میں گھس کے ماریں گے. اگر پریکٹیکلی مجھے پوچھتے ہیں تو 65 میں جو آپریشن دوارکا تھا، اس میں ہمارے جو بحریہ کے لوگ تھے یہ واقعی بھارت چلے گئے، ان کے پانیوں میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے جو دوارکا کا آپریشن ہے وہ کیا. اس وقت پورا انتظار کرنے کے بجائے ابھی نہیں آئے تو پاک بحریہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم چلتے ہیں بھارتی بحریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ کراچی سے چلتے ہیں. اچھا، جب یہ نکلتے ہیں 7 جہاز ہوتے ہیں ہمارے جو بحری جہاز ہوتے ہیں. سب سے آگے PNS بابر تھا جو کہ لائٹ کروزر ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس کے پیچھے 6 جہاز اور تھے ہمارے. PNS خیبر تھا، PNS بدر تھا وہاں پہ، PNS طارق تھا، اور PNS عالمگیر تھا، PNS خیبر تھا. یہ سارے جہاز جو ایک فارمیشن میں چلنا شروع ہوتے ہیں اور یہ جہاز چلتے چلے جاتے ہیں اور تقریباً 200 کلومیٹر کا علاقہ یہ طے کرتے ہیں انڈیا پہنچنے کے لیے. وہ بالکل کوئی مزاحمت نہیں ہوتی اور اس انتظار میں رہے کہ کب بھارتی بحریہ باہر آئے. لیکن افسوس کہ 200 کلومیٹر کا علاقہ طے کر کے جب یہ بھارت پہنچ جاتے ہیں، دوارکا کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، ان کی کوسٹ کے صرف 10 میل کے فاصلے پہ جا کے یہ رکتے ہیں. پھر یہ اپنا انہوں نے آپریشن وہاں پہ پلان کیا اور انہوں نے دوارکا پہ اٹیک کیا. اچھا، کوشچن ہے کہ دوارکا پہ اٹیک کرنا کیوں ضروری تھا؟ وہاں پہ ان کے 4 بیسز ہیں، ایئر بیسز، بج، نالیا، جام نگر اور اوکھا. یہاں سے ان کی ایئر فورس کے جہاز آپریٹ کر رہے تھے. اور جو دوارکا کا قلعہ، اس میں ایک ریڈار لگا ہوا تھا جو پوری ایئر پکچر ان کو دے رہا تھا. سی پکچر بھی ان کو مل رہی تھی، ایئر پکچر بھی ان کو مل رہی تھی. اگر اس ریڈار کو تباہ کر دیا جاتا اس رات تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ مشن لے کے جب یہ پہنچتے ہیں اور جہاں کے ایگزیکٹ جو ان کی لوکیشن ہے وہاں پہنچنے کے بعد یہ فائرنگ شروع کرتے ہیں. اچھا، میں خود اسپیشلسٹ ہوں جو ہماری گنری برانچ جس کو ہم کہتے ہیں، جو گولوں کا اور میزائلوں کی برانچ ہے. ایک گولے کی جو ڈسٹرکشن ہے آئی کین ویری ویل امیجن کو کتنی زیادہ ہوتی ہے گولے کی. ان جہازوں نے جو 7 جہاز تھے ہمارے، کم از کم 50 راؤنڈ وہاں پہ فائر کیے اور اس پورے قلعے کو، جو دوارکا کا قلعہ تھا جس پہ ریڈار لگا ہوا تھا، اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کے پر خچے اڑا دیے. لیکن بھارتی بحریہ میں جرت نہیں تھی کہ وہ بمبے سے، اوکھا سے ان کا نیئرسٹ بیس تھا، کسی بھی بیس سے اپنے جہاز باہر نکالتے اور ڈر کے اپنی بیلوں میں گھسے رہے. اور یہ پورا آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، اس پورے قلعے کو نیست و نابود کرنے کے بعد، آرام سے وہاں سے پھر واپسی کا راستہ لیتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا، وہ دیر واز مینی ایکسپیکٹیشن کہ یا تو یہ بمبے سے ان کے جہاز آئیں گے یا بہت ہی قریب ان کا ایک اوکھا بیس تھا کہ وہاں سے شاید ان کا کوئی جہاز آئے. اب اوکھا میں INS تلوار تھا اینڈ ایوری ون واز ایکسپیکٹنگ کہ تلوار کو تو ضرور یہ بھیجیں گے مقابلے کے لیے. لیکن سر وہ بزدل دشمن نہیں آیا مقابلے میں اور انہوں نے بڑی تسلی سے آپریشن کیا. اور اگر آپ میری ٹائم ہسٹری پوری دنیا کے دیکھیں، کسی میری ٹائم ہسٹری میں اس طرح کی آپ کو مسائل نہیں ملتی کہ ایک ملک اٹھتے ہیں اپنے جہازوں کو لے کے کسی دوسرے ملک میں جا کے ان کو انٹر کرتا ہے، ان کے کوسٹ کے بالکل قریب پہنچ کے 10 میل کے فاصلے پہ کھڑا ہو کے اٹیک کرے اور وہ دشمن باہر بھی نہ نکلے. یہ وہ خوف تھا ان کے اوپر جو 8 ستمبر کو وہاں پہ ان پر چھایا رہا. اور وہ 6، 7، 8 اس کے بعد بھی وہاں سے باہر نہیں نکلے اپنے ہاربر سے.
बिकॉज पाक बहरिया की एक हैबत आ रही थी उनके ऊपर, और जो ये प्लान करके गए उस मिशन में सक्सेसफुल रहे और कामयाब ऑपरेशन करने के बाद वापस आए। ये जो द्वारका का ऑपरेशन है, कमाल है ये जी, पाकिस्तान और fascinating मेरी टाइम की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, फैसिनेटिंग। जी ब्रिगेडियर साहब, अब आपको दावत देता हूँ, आपके ख्याल में आपका वो कौन सा वाक़या है जो आपके लिए इंस्पिरेशन है? 65 की वॉर में सबसे पहले, और जो पाकिस्तान की सतह पे, उसके बाद आर्मी की बात करता हूँ, वो जो लेसन भी है और इंस्पिरेशन भी है, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ 1965 वॉर। क्योंकि उस वक़्त ये पहली दफ़ा थी कि पाकिस्तान की जंग हुई, कन्वेंशनल रवायती वॉर, और उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के म्यूजिशंस, एंटायर पाकिस्तान केम टुगेदर टू डिफेंड पाकिस्तान। ये पहली दफ़ा था, और ये जोश आज भी हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ 65। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्पिरेशन है और जिसकी आज भी ज़रूरत है वो ये है। दिस इज़ एट दी ओवरऑल पिक्चर। अभी कमिंग टू दी लैंड वॉरफेयर या ज़मीनी जंग या आर्मी का जो है मीडियम ऑफ वॉर, उसमें जो दो बड़े महाज थे, वैसे तो वॉर कश्मीर पे शुरू हुई थी बेसिकली, लेकिन जो दो बड़े महाज थे जो भारत ने शुरू किए थे, पहला था उसका आर्मी ऑफेंसिव ऑन लाहौर और दूसरा था उसका आर्मी ऑफेंसिव ऑन सियालकोट। बेसिक उनका प्लान ये था कि लाहौर से कब्जा करते हुए जीटी रोड को काटते हुए पहुंच जाएंगे और दूसरी तरफ दूसरा ऑफेंसिव लाएंगे उसके कुछ दिनों के बाद सियालकोट से, और दूसरा वहां से आके जीटी रोड को मिलेंगे। यानी कि आप नक्शा देखें ना कि लाहौर, सियालकोट और जीटी रोड, ये पूरा एक चंक ऑफ पाकिस्तान, यू कैन कॉल इट द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान, उस पर कब्जा कर लेंगे। ये मतलब उनका एक्चुअल प्लान था। और ज़ाहिर है अल्लाह ना करता अगर ऐसा चीज़ हो जाती तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो जाता उस वक्त 65 में। सो इसमें जब आपका सवाल है कि जी सबसे इंस्पायरिंग क्या था, तो सबसे पहले इंस्पायरिंग तो लाहौर का फ्रंट था, जहाँ पर BRB पे इंडिया ने सरप्राइज़ किया, क्योंकि उस वक्त तो कश्मीर में लड़ाई हो रही थी जो कि डिस्प्यूटेड एरिया था। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और ऑफेंसिव लॉन्च किया, और उसमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए और लोग भी शहीद हुए, और उसमें एयरफोर्स ने भी बड़ी मदद की इंडिया के ऑफेंसिव को रोकने में और उसको उनकी फोर्सेस को तबाह करने में। बहरहाल जो लैंड आर्मी थी हमारी, उसने लाहौर को डिफेंड कर लिया, और वो इट वाज अ वेरी नैरो अफेयर। मतलब कि अगर वो निकल जाते शुरू में, क्योंकि हमला सरप्राइज उनके पास था, ताकत उनके पास ज़्यादा थी, और वो कर जाते तो एक पाकिस्तान के लिए मसला पैदा हो जाता। दिस वाज फर्स्ट। एंड दूसरा, इसी का जो दूसरा पार्ट था, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेशनल प्लान देखें ना, स्ट्रेटजी देखें, मिलिट्री स्ट्रेटजी, वो सियालकोट था। उसके चंद दिनों बाद जब सियालकोट में जंग हुई तो उन्होंने आर्मर्ड डिवीजन तो सियालकोट में लॉन्च किया अपना, और वहाँ पर आपको पता है हमारे ये जो मशहूर है कि जी 600 टैंक थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विदाउट एनी डाउट दिस वॉज द बिगेस्ट टैंक बैटल दैट टुक प्लेस, और उसमें हमारा न्यूली फॉर्म 6th आर्मर्ड डिवीजन और बाकी लोग भी, और हमारी आर्मर आर्टिलरी हमारी, और अगेन एयरफोर्स ने फिर आई कैन से विद प्राइड कि आर एयरफोर्स वाज सपोर्टिव ऑफ नॉट ओनली दी फाइटिंग द एयर बैटल, सपोर्टिव ऑफ द लैंड, ज़मीनी फौजों की मदद की। और ये लैंड एयर बैटल जो थी ना, ये टोटल मिल के हमने उनको रोका। वरना इंडिया की देखें ना, बड़ा मुल्क था, बड़ी फौज थी, ऑफेंसिव भी वो लॉन्च कर रहा था, तो उसको एडवांटेज था। आप आज देखें ना जरा, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, रूस की कितनी ताकत है, कहते हैं 12,000 टैंक थे उसके पास, अभी भी हैं, 3,000 डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वो 2-2.5 साल से लड़ रहा है यूक्रेन में, आप देखें, तो उसके बावजूद वो उसने कुछ इलाका भी ले लिया यूक्रेन का। तो कहने का मतलब है जो अग्रेसर होता है उसको एडवांटेज होता है ना कि वो हमला कर रहा है, उसके पास ताकत ज़्यादा होती है, सरप्राइज होता है। तो पाकिस्तान ने दोनों महाजों पे, लाहौर भी और सियालकोट भी, और ये मेन महाज थे लैंड बैटल के उस वक्त 65 की वॉर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये दोनों, और वहाँ पर इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी गई, लोग बहुत शहीद हुए। और 65 के अंदर जब सियालकोट में लड़ाई हुई, टैंक बैटल्स हुई हैं आपकी मुख्तलिफ रेजिमेंट 25 कैवलरी और बहुत सी रेजिमेंट्स हमारी, वो बिल्कुल क्लोज टैंक बैटल्स भी हुई, और उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बहादुरी से लड़े, कुर्बानियां दी, लेकिन दुश्मन को हरा दिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यही मुलाकात होती है इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एचओसी साहब, मैं आपसे, कोमोडोर साहब आपसे मैं मुखातिब हूँ जी कि फरमाइएगा कि यानी यकीनन हम हिस्ट्री से सीखते हैं, वो एक दौर था, आज का एक दौर है। फरमाइएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स, उसने हमें कभी हमेशा प्राइड है हमारा, लेकिन आप क्या कहिएगा कि कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या टेक्नोलॉजी का हम कहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं? मुझे इजाज़त देना जी साहब, तो मैं एक तारीख़ से आपको दो मुल्कों की जंग का डाटा पेश करना चाहूँगा। जी। दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है, एक तरफ 30 लाख लोग मारे जाते हैं, सोल्जर्स और सिविलियंस, और दूसरी तरफ सिर्फ 58,000 मारे जाते हैं।
اگر کوئی میتھمیٹیشین ہو یا اسٹوڈنٹس آف ملٹری اسٹریٹجی ہسٹری ہو وہ کہے گا کہ ظاہر ہے جو 58,000 کا نقصان اٹھایا وہ جیت گئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو 58,000 جن کا نقصان ہوا وہ تو امریکہ تھا، اور جس کا 30 لاکھ نقصان ہوا وہ ویتنام تھا، اور یہ جنگ تقریباً 20 سال تک جاری رہی، 1954 سے 75 تک۔ اس دوران میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یا ہسٹری میری آبزرویشن یہ ہے کہ دونوں کے لڑنے کی جو کاز یا وجہ تھی اس میں بہت بڑا فرق تھا۔ امریکہ لڑ رہا تھا اپنے سپر پاور ہونے کے نشے کی وجہ سے اور ایک قبضہ یا سبق سکھانے کے لیے ویتنامیوں کو، اس کے پیچھے اس کی قوم نہیں تھی۔ اور ویتنام کے جو سولجرز لڑ رہے تھے وہ اپنے سروائیول اور اپنے مقصد کے لیے لڑ رہے تھے اور ایک آکوپیشن سے بچنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 30 لاکھ لوگوں کا نقصان کروا لیا اور امریکہ کو 58,000 کا نقصان برداشت نہ ہو سکا اور وہ ودرا کر گیا۔ میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس آرگومنٹ سے کہ ہم جو پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی فوج یا اس کی آبادی ہو اور اس کی قوم ہو، وہ جو جسم ہے وہ قوم ہوتی ہے، اور جو فوج ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر اسی جسم کے ہاتھ میں ایک ویپن ہوتا ہے۔ ویپن جسم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جسم کا ڈیفینڈ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ویپن نہ ہو۔ تو یہ انٹیگریشن ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی یہ انٹیگریشن سٹرانگ ہوگی اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے اتنا ہی صحیح ڈیفینڈ کر پائیں گے، جتنی کمزور ہوگی اتنا ہی ہم نہیں ڈیفینڈ کر پائیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ کہے کہ یہ دشمن کی سازش ہے، تو میں جتنی اسٹریٹجی یا ملٹری اسٹریٹجی میں نے پڑھی یا تھوڑی پڑھائی، دیکھیں دشمن آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا اس نے 75 سال میں۔ آپ یہ غلط فہمی نکال دیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے، یہ بیرونی طاقتیں ہیں، تو بیرونی طاقتوں میں کبھی چھٹی کی ہے پچھلے 75 سال میں؟ کبھی نہیں کی ہے۔ وہ ہمیشہ اس وقت آپ کے اندر یا آپ کی صفوں میں پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے جب آپ ان کو ویکیوم دیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے ایز اے قوم، ایز اے فوج، کسی بھی شعبے میں، تمام آرگنائزیشنز کی، کہ ہم دشمن کو ایک ایسی جگہ یا سپیس یا ویکیوم نہ دیں کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکے۔ ایسٹ پاکستان آپ کے سامنے ہے، 71 لوگ ہماری فوج کے اس طرح ساتھ نہیں تھے تو وہاں نقصان ہوا، جبکہ یہاں بالکل زبردست ہم نے ڈیفینڈ بھی کیا اور سب کچھ ہوا، اور پورا حصہ ہم سے چلا گیا بیکاز لوگوں میں اور جو فائٹنگ فورسز اس میں ڈسکنیکٹ تھا۔ اور آبویسلی 1 لاکھ مکتی بانی ہندوستان نے تیار کیے، 300 سمندر میں اور دریاؤں میں آپریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشلسٹ فراگ مین تیار کیے۔ تو یہ وہ صرف 1 لاکھ سے تو نہیں ہم 7 کروڑ ہار گئے تھے۔ ہمیں یہ ڈیفیٹ ان اے وے اگر ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارا پرپس ڈیفرنٹ ہو گیا، ہماری الائنمنٹ لوگوں کی اور لڑنے والوں کی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ یہ بڑی آپ نے گہری بات کی ہے کہ الائنمنٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کوموڈور صاحب فرمائیے گا، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اب دنیا بدل گئی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم پرانی بات کر رہے ہیں، تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں دونوں چیزوں پہ بات ہاؤ ویل پریپیئرڈ وی جی میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان بحریہ ہے اور جو بھارتی بحریہ ہے، آج بھارتی بحریہ ہم سے 5 گنا بڑی نیوی ہے سائز میں۔ ان کے پاس جہاز زیادہ ہیں، ان کے پاس سمرین زیادہ ہیں، ان کے پاس ایئر کرافٹ زیادہ ہیں، ہیلی کاپٹر زیادہ ہیں، ان کی تعداد میں عددی برتری ان کو حاصل ہے۔ لیکن پاکستان نیوی جو کہ اس کے 5 گنا چھوٹی نیوی ہے، یہ کیوں سکسیسفل رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو جذبہ کی ہم بات کر دی، وہ جذبہ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از ناٹ دی گن ہو فائٹس، اٹس مین بیہائنڈ دی گن۔ وہ جتنا مرضی دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی۔ کوانٹٹی ان کے پاس زیادہ ہے، بٹ اگر کوالٹی کی بات کریں وہ پاکستان نیوی کے پاس ہے۔ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ایک پروفیشنل نیوی ہے اور پروفیشنل وے سے ہمیشہ ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ پچھلے دنوں کے زیادہ پرانا نہیں ہے، کچھ مہینے ڈیڑھ پہلے ان کا ایک شپ انڈین نیوی کا وہ پورٹ پہ کھڑا ڈوب گیا۔ یہ بڑا شیمفل ایکٹ ہے فار انٹائر میری ٹائم، جو ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں یا نیشنز کی بات کرتے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، چلے یہ تو ہم نے سنا جو ان کے MiG 29 بڑے گر رہے ہیں، روزانہ ہی گر جاتا ہے، انپروفیشنل نیوی ہے ان کی۔ لیکن پورٹ پہ کھڑا جہاز، شام کو آگ لگتی ہے، وہ آگ اس کو فائر بریگیڈ والے لگا کے آگ بجھا دیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ لگا جی شپ ڈوب گیا، وہ ہاربر میں ڈوب گیا۔ یہ وہ ان پروفیشنل کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ان پروفیشنل لوگوں کی گنجائش نہیں، اس لیے پروفیشنل نیوی، لیکن نیوی ایک جذبے کے ساتھ لڑتی ہے۔ وہ جذبہ تب ہوتا ہے جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے۔ قوم کے بغیر فورسز نہیں جنگ لڑ سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آج بھی کہ کوئی گیپ ہے بٹوین فورسز اور اس نیشن کے درمیان، سر یہ بالکل نہیں، یہ غلط فہمی ہے کسی کی، اور ہمارے دشمن کی خاص طور پہ یہ غلط فہمی ہے۔ آج بھی آرم فورسز اور جو ہماری عوام ہے پاکستان کی، یہ ایک پیج پہ ہیں۔ ویپن سینسر ایکوپمنٹ بہت زبردست ہے ہمارے پاس، ہم تیار ہیں۔ پاکستان نیوی کا ایکچولی، بلکہ ورلڈ کی کسی بھی نیوی کا کام کیا، یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔
بحریہ کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ جو میری ٹائم ٹریڈ ہے، جو پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، ان کے جو مرچنٹ شپس ہیں وہ جہاز سمندر میں چلتے رہیں، جن کو ہم سی لائنز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی وہ راستے جن پہ بحری جہاز چل رہے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ وہ محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی ملک کو اپنی نیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے 77 ایئرز میں ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ لائن ہے وہ چلتی رہے، ہمارے شپس آتے جاتے رہیں، ہماری ٹریڈ کو کوئی نہ کوئی ہونا۔ بڑی دفعہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم ان کا بلاکٹ کر دیں گے، ہم ان کا لائن کاٹ دیں گے، اس کے لیے ہم کمیونیکیشن خراب کر دیں گے، ان کی ٹریڈ خراب کر دیں گے، لیکن الحمدللہ پاک بحریہ اپنے چپے چپے کی سمندر میں حفاظت کرتی ہے۔ اس وقت اگر آپ سمندر میں مجھ سے پوچھیں کوئی 2,90,000 کلومیٹر کا علاقہ ہے ہمارے پاس، 2,90,000 کلومیٹر کا علاقہ ہے سمندر میں جس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے 2,90,000 کلومیٹر کا، یہ پورے پنجاب کو اور KPK کو ملا لیں، اس سے بھی بڑا علاقہ ہے سمندر میں ہمارے پاس جو ہے۔ اب اس کی راؤنڈ دی کلاک ہر وقت ہر موسم میں آپ نے اس کی رکھوالی کرنی ہے جا کے۔ تو پاکستان نیوی ہر وقت آپ کو سمندر میں ملے گی، پروفیشنل نیوی ہے، اپنے چپے چپے کی حفاظت کرتی ہے اور یہ انشور کرتی ہے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو میری ٹائم ٹریڈ ہے وہ کنٹینیو رہے، ہماری جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے کسی طرح بھی کوئی ڈسٹرپ نہ کر سکے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو یا ٹیررسٹ اٹیکس ہوں، ہر طرح سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، انشور کرنا یہ ہے۔ اس کے لیے ایک پورٹنٹ نیوی کی ضرورت ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی نیوی ہے اس کو ہم ہر وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سینسر ایکوپمنٹ سے لیس رکھیں۔ آج میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں، جس نے ہم ہمیشہ 6 ستمبر 1965 کو یاد رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، آج کا دن جو ہے 6 ستمبر 2024 یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے، اس کو یاد رکھا جائے گا۔ آج کا دن کیوں یادگار ہے؟ آج 2 نئے جہاز انڈکٹ ہوئے ہیں پاک بحریہ میں، ایک PNS بابر اور ایک PNS حنین، یہ 2 نئے جہاز آئے ہیں۔ PNS بابر جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا فرینڈلی کنٹری ترکیہ، یہ یہاں بنے ہیں، ان کے شپ یارڈ میں بنے، اس طرح کے 4 جہاز ہیں ہمارے پاس، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جو سطح سمندر پہ بھی لڑ سکتا ہے، زیر سمندر بھی اس پہ تہ میں بھی جا کر لڑ سکتے ہیں، اس پہ ایسے ایکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں، ورٹیکل لانچ سسٹم ہے، اور یہ ایئر میں بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو تینوں جگہوں اس کے اٹیکس کو روک بھی سکتا ہے اور اٹیک کر بھی سکتا ہے۔ یہ کیپیبلٹی ہے PNS بابر کی جو ترکی میں بنے ہیں، ہمارے ترکیہ کی اس سے 4 اس کلاس کے جہاز بنے ہیں سر، 2 پاکستان میں اور 2 وہ، اور حنین کلاس کی اگر بات کی یہ رومانیہ میں بنے ہیں، یہ بھی 4 جہاز ہیں سر۔ یہ حنین کلاس کے بڑے زبردست ہیں، یہ آف شور پیٹرول بوٹس ہیں، یہ بھی آج انڈکٹ ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری صاحب نے آج جا کے ان کا افتتاح کیا اور پاکستان نیوی میں ان کی انڈکشن کی ہے۔ تو 6 ستمبر 1965 کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر 2024 یہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ جی بالکل، پوری قوم کو ایک دوسری خوشخبری ہے آج کے دن۔ سب مرینز کے بارے میں بتائیے گا، ہمارے پاس نیوکلیئر سب مرین جس کو کہتے ہیں کوموڈور صاحب، کہ ہمارے پاس ہے کوئی؟ دیکھیں سر، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ جو نیوکلیئر سبمرینز ہیں یہ بھارت نے بھی پہلے شروع میں ان سے لی، رشیا سے لی اور اس پہ پریکٹس کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی نیوکلیئر سبمرینز بنا لی۔ بٹ دا کویسچن از پاکستان نیوی کے پاس ہے یا نہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے نہ ہم نے اس کو لینا ہے۔ ہمارے پاس کنونشنل سبمرینز ہیں، اور کنونشنل سبمرینز ایسی ہیں کہ 1965 وار میں جو بھی میں بتا رہا تھا کہ بھارتی بحریہ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی پورٹ سے باہر نکلتی، اس وقت ہی ہمارے پاس PNS غازی ایک سبمرین تھی، اور اس ایک سبمرین کے خوف سے پورے کی پوری جو 5 گنا بڑی نیوی ہے ہم سے وہ چھپی رہی۔ اور اگر آپ 71 کی بات کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس سبمرین تھی جس نے آ کے ان کو ہنگور نے ان کو نت ڈالی ہوئی تھی، ان کے 2 جہاز نے، ایک تو بالکل ڈسٹرائے کر دیا، دوسرا بھی کافی انہوں نے تباہی پھیری، دوسرے جہاز بھی۔ جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ ہر وہ دن جو ہم بیسیکلی بطور پاکستانی ایک آزادی کا گزارتے ہیں، وہ دن کسی کی مہربانی کی وجہ سے نہیں گزرتا، وہ اسی وجہ سے دن گزرتا ہے کہ فورسز جو ہیں وہ سمندر میں، فضاؤں میں، زمین پر ایکٹیو کھڑی ہیں اور روکے ہوئے ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا کہ وہ ایک، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری امپروومنٹ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان پروفیشنل کیپیبلٹی پاکستان آرمی، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا جو مین انیمی ہے اسٹیٹ ایکٹر، ریاست، وہ انڈیا ہے، فار آل دا ریزنز، ہسٹری، کشمیر اور انڈیا کی ایکسپینشنسٹ پالیسی وغیرہ وغیرہ۔ اور ابھی جو کافی عرصے سے انڈیا کی جو رجیم ہے، موڈی رجیم، BJP RSS بیسڈ، وہ تو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو بھی وہاں ختم کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں، اور کشمیر پہ، یعنی پاکستان کے کشمیر پہ، آزاد کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ وہ کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کبھی انڈین TV پہ جاتا تھا، اب تو نہیں جاتا، تو میں نے ان کو کہا کریں آپ
قبضہ کرنا چاہتے تو کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر ان کے پاس کیپیبلٹی ہوتی تو کیا خیال ہے آپ وہ قبضہ نہ کرتے؟ انہوں نے جدھر ان کو موقع ملا انہوں نے قبضہ کیا ہے. پاکستان از ویل ڈیفینڈیڈ. ٹھیک ہے پاکستان کے مسائل ہیں وہ نیشنل لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, اکنامک لیول پہ وچ افیکٹ, لیکن اوور آل ملٹری اینگل سے میں ابھی آرمی کی بات کر رہا ہوں, لینڈ فورسز کی بات, زمینی فوج کی بات کر رہا ہوں, اور ہماری ایئر فورس نیوی ماشاءاللہ اور بھی اچھی ہیں. بہرحال زمینی فوج پہ آپ کے پاس پوری کیپیبلٹی ہے کہ آپ اپنی مشرقی سرحد یعنی ایسٹرن بارڈر LFC اینڈ انٹرنیشنل بارڈر جو کہ انڈیا کے ساتھ ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آپ کر رہے ہیں, اور نہ صرف ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان کے خلاف ری پوسٹ یا کاؤنٹر افینسو یا جوابی کارروائی بڑے لیول پہ, چھوٹے لیول پہ, بڑے لیول پہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جب وہ کریں گے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. دس از ون, پہلی بات یہ. اور آپ کا سوال کہ امپرومنٹ ابھی ریسنٹلی ایک تو یہ نا کہ پاکستان کے رسائل کچھ لمیٹڈ ہیں, اکنامک ایشوز بھی ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود ہماری ایئر فورس میں دیکھیں اچھی انڈکشنز ہوئی ہیں, اور بھی آپ نے نیوی کا سن لیا, ایئر فورس میں ہماری انڈکشنز بہت اچھی ہو رہی ہیں اس سب کے باوجود. اسی طرح ہماری نیوی میں آپ نے بھی سنا ہے اور بھی ہیں. آپ کے چیزیں جو انڈینز کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اب کچھ چیزوں میں پاکستان نے ابھی بھی میزائل ٹیکنالوجی نہیں, وہ تو اسٹریٹجک ہے, میں تو ابھی فیلڈ آرمی کی بات کرتا ہوں نا. آپ یہ دیکھیں نا, راکٹ آرٹلری ایک ورڈ ہے, راکٹ آرٹلری MLRS, یہ جو آپ نے الفتح 1-2 کے نام سنے ہیں, اس کی 400 کلومیٹر رینج, آپ اگلا بنا رہے ہیں 600 کلومیٹر کا, وہ تو دلی پہنچ جائے گا. اور یہ میزائل نہیں ہے, مطلب میزائل ہے بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے تو آرٹلری کے پاس ہے. تو مطلب ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہیں ان کو وہ اچھی طریقے سے, ہر طریقے سے. آپ اس طرح ڈرونز دیکھیں, ڈرونز میں آپ نے, اور ابھی نہیں ڈرون شروع کیا, ہماری ایئر فورس اور آرمی اور نیوی بھی لے رہی ہے. ڈرون وارفیئر نے صرف اکوپمنٹ نہیں ہوتا, اس پہ ٹریننگ ہوتی ہے, ڈاکٹرن ہوتی ہے, آپریشنلائزیشن ہوتی ہے. اس میں پاکستان نے کافی عرصے سے اور بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں. اور دوسرا یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے واٹ آر دا ایمز. ہمارے کوئی جارحانہ ایم تو ہے نہیں, ہم نے دلی فتح کرنا یا دنیا پہ قبضہ کرنے کا تو کوئی پلان نہیں بنایا. نہ ہمارے وسائل ہیں, نہ ہمارے ایسے نیشنل انٹرسٹ ہیں, نہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی ہے. ہم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے, اس کے لیے وی آر ویل پوائزڈ اینڈ ویل پلیسڈ ٹو ڈیفینڈ پاکستان ایسٹرن بارڈر. اور یہی وجہ ہے, میں اور جگہوں پہ بولتا رہا ہوں, کہ یہ جو اسیمیٹریکل ٹیررسٹ وار ہو رہی ہے آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ, مرغبی سرحد پہ, وہ اس لیے ہو رہی ہے. ون آف دا ریزنز اٹ از ہیپننگ اس کہ ادھر سے اگر انڈیا کر سکتا تو ان کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی. پر تو ڈائریکٹ 65 میں آئے تھے نا, 71 میں بھی ہوئی تھی, تو ابھی کیوں نہیں آتے؟ آئی ڈیئر دیم, میں تو ٹی وی پہ کہتا ہوں آئیں لڑیں. مطلب ناٹ دیٹ وی وانٹ وار, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کے پاس ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے. دس از پروف آف اٹ. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ افغانستان کو, ایران کے ادھر سے جو ٹیررسٹ ہے ان کو استعمال کریں. اس کا بھی علاج نکل رہا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ڈیل کر لیں گے, کیونکہ پاکستان ول بی ڈیفینڈڈ, چاہے ایسٹرن بارڈر ہے یا ویسٹرن بارڈر ہے. اوور آل پاکستان ٹوڈے از ویل ڈیفینڈڈ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو سوشل میڈیا اور باقی میڈیا یا باقی دنیا میں باتیں ہوتی ہیں یا پولیٹیکل لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں, وہ ناٹ فٹ اسٹینڈنگ. پاکستان پہ اگر حملہ ہوتا ہے, آل آف پاکستانی نیشن ول بی ون, آل پاکستانیز ٹو ڈیفینڈ پاکستان. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, جیسے کوموڈر صاحب نے بھی کہا ہے, ایئر کوموڈر صاحب نے بھی کہا ہے. تو پاکستان میں خالی فوج تو لڑے گی, ایئر فورس بھی لڑے گی, نیوی, بٹ پاکستان کی قوم بھی ہے. پاکستان پہ دفاع, جو اگلی وار ہوگی وہ 65 کی وار نہیں ہوگی, یا وہ 71 کی وار بھی, اٹ ول ناٹ بی اے بارڈر وار. آپ دیکھیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, باقی جگہ جو سی دی کنڈیشن آف پیپل ان سیریا, وہاں پر لوگ کس حالت میں ہیں. تو یہاں میزل جب گر رہے ہوں گے نا ہر گھر میں, اور لوگ مر رہے ہوں گے, تو پھر پوری قوم اس کے اندر آئے گی. تو آر ایم اسٹریٹجی اور نیشنل پالیسی از ڈیٹرنس. ہم تو اس وار کو اوائڈ کر رہے ہیں, لیکن وار اوائڈ ہوتی ہے اسٹرینتھ سے. یو اونلی کین ڈیٹر این اینیمی لائک پریڈیٹر اسٹیٹ لائک انڈیا کو آپ طاقت سے, بیلنس آف پاور سے آپ اس کو روک سکتے ہیں, جس کے لیے ایئر فورس, آرمی, نیوی, اور آپ نے بولا میزلز, اور اس میں پھر نیوکلیر obviously ایسپیکٹ لاسٹ پہ وہ بھی آ جاتا ہے. تو وہ جب سارا پیکج ملاتے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ ول بی ڈیفینڈڈ آلویز. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں نے ہمیں حضرات نے وقت دیا, بہت اچھی رہنمائی کی, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ ری ایشورنس دلائی. اور الحمدللہ کہ آج کا دن ہمیں یہ ہے کہ وہ تو 1965 تھا, لیکن آج بھی 2024 میں زمین ہو, فضائیں ہوں, سمندر ہو, پاکستان از ماشاءاللہ ویل ڈیفینڈڈ, اور ہمارے لوگ تیار کھڑے ہیں. میں اپنے شو کی اختتام اس بات پہ ضرور کروں گا, جو ایئر کوموڈور صاحب نے بات کی کہ فورسز تو اپنی جگہ کھڑی ہیں جی, انہوں نے تو اپنا فرض نبھا دیا ہے, ان کا ڈسپلن ہے, وہ ظاہر ہے کہ اپنے ایک دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوم اور فوج یہ ایک, ان تینوں فورسز میں قومیت کی بات نہیں ہے, کسی فرقے کی بات نہیں ہے, کسی مذہب کی بات نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں, سب ایک ہیں. اور اس طرح کی گفتگو کرنے والے آج بھی جو لوگ کر رہے ہیں, پہلے بھی جو کر رہے تھے غلط تھا, آج بھی جو کر رہے ہیں فساد ہے, اس سے ہمیں بچ کے اپنی فورسز کی نہ صرف عزت کرنی ہے بلکہ ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, کل ملاقات ہوگی شب 10 بجے. اللہ حافظ.